अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम पुकारे, उनकी ये आवाज आलिमुल गैब व शहादत समीउम बसीर अल्लाह ताला तक पहुंच गई, अर्श तक। अल्लाह तो मालूम है कि कौन है, आवाज कहां से आ रही है, आवाज लगाने वाला कौन है। फरिश्तों ने कहा, इलाहुल आलमीन सौतुन मारूफुन मिन बिलादिन मारूफ गरीबा। अल्लाह ये किसी दुखी की आवाज है। अल्लाह अकबर, देखा अल्लाह ये किसी दुखी मजलूम की आवाज है, किसी परेशान हाल इंसान की आवाज है। और अल्लाह सौतुम मारूफ हो, यही समझना है। और ये आवाज जानी पहचानी लग रही, बराबर इस आवाज को हम सुनते रहे, आवाज पहचानी हुई, लेकिन मिन बिलादिन गरीबा, आज आवाज जहां से आ रही उस जगह से ये आवाज आज तक नहीं। आवाज पहचानी है, लेकिन आज जहां से आ रही वो जगह पहचानी नहीं है। आज तक उस जगह से आवाज नहीं आई थी जहां से आज आ रही है। अल्लाह ताला, क्यों नहीं, तुमने पहचाना है। अब्दी यूनुस, मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। इतना सुनते ही फरिश्तों ने कहा, या रब्बी यूनुस अब्दुक व रसूलुक। अरे आपके नबी, आपके महबूब बंदे यूनुस की आवाज है। कहा कि हाँ, अल्लाह ताला यूनुस की आवाज तो कहीं और से आती थी और आज तो किसी और जगह से आवाज आ रही है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये हम आज से पहले इनकी आवाज इनके शहर नीनवा से आती थी और आज जगह बदल गई। फला जगह समुंदर के तह में मछली के पेट में मैंने जकड़ रखा है, वहां से आवाज आ रही है। आवाज वही है लेकिन जगह बदली है। जैसे फरिश्तों, यूनुस आपका रसूल यूनुस, हाँ, या रब्बी अला तुंजी, जिक्र इलाही की बरकत देखो। ऐ अल्लाह, आपका वो बंदा जिसके का जिक्र, तस्बीह, तहलील, जो आपको हमेशा याद करता था अपने गांव से, आज अगर कहीं मुसीबत में है, अला तुंजी, तो हम सारे फरिश्ते सिफात करते हैं, क्या हमारी सिफात कबूल करके उसको मुसीबत से नजात नहीं देंगे। जिक्र इलाही की करने वाले की मदद कौन कर रहा है? फरिश्ते। अला तुंजी, सलमान फारसी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं, हम नजात देते हैं। एक जुमला था भाई दोस्तों, छोटी सी आयत, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा कौन है जो हमें निजात दे सके, तेरे अलावा कौन है कि यहां हमें इस मुसीबत से निकाले। अल्लाह तूने कोई ज्यादती नहीं की, इन्नी कुन्तु, मैंने कुछ गुनाह किया जिसकी सजा तूने हमको। अल्लाह, और हम क्या कहेंगे, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, बीवी भी नमाज पढ़ती है, बच्चे भी कुरान, फिर भी पढ़ता रहे, अल्लाह क्यों हमारे ऊपर मुसीबत है। अभी भी अपना कसूर, अपनी गलती एतराफ करने के लिए तैयार, अल्लाह मैं सब कुछ करते फिर मेरा वजह हद को सबको सदा दे रहा है। वहां नबीउल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह इस अजाब में मुब्तला करके तूने मेरे साथ कोई ज्यादती, तूने कोई हमारे साथ ज्यादती नहीं की। इन्नी कुन्तु बात सले, मैंने खुद अपने नफ्स पर बुराई, तेरी नाफरमानी करके जुल्म किया है। इंसान को एतराफ हो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की सिफात कबूल की और हुक्म दिया मछली को, अब इनका वक्त पूरा है, जाओ फला जगह कार्निश पर किनारे इनको उगल दो। मछली निकली। देखो अल्लाह ताला कैसी इबादत करता है दोस्तों, इस किसकी बरकत है? हाँ, जिक्र इलाही। जाओ फला जगह उगल दो किनारे। मछली आई, उगल दी,
اب مچھلی کے پیٹ میں کر کے یونس علیہ السلام اچھا کتنے دن تھے اللہ جانتا ہے. کسی نے کہا 40 سال, کسی نے کہا 40 دن. اس کا چلی والا رہا ہوگا. ان کو 40 ہی کا آنکڑا نظر آتا ہے. تو یہ کہیں کتاب و سنت میں کوئی آنکڑا نہیں ہے. لگا بے صافی بطنی الا یوم یبعثون, بس اتنا ہی ہے. مچھلی نے اگل دیا. انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. اب کہاں سے سایہ ملے ذرا بتائیں. آج ماں کے پیٹ سے بچہ آتا سب سے پہلے ماں کو بھی انجیکشن ہو. اس یونس کی کتنی پریشانی, جو مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھائے پیے. جانتے ہیں کہ بچے کو تو جب سے ماں کے پیٹ سے باہر نہ آئے اور جب تک وہ کنیکشن نہ کاٹے تب تک ماں کے بچے بیٹا کہاں سے ملتی ہے. ماں جو کھاتی ہے اسی میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کس کو بنا دیتا ہے بچے کو. یونس کو کون سے غذا ملی تھی؟ غذا کی ضرورت ہے, علاج معالجے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے سائے کے لیے ایک ایسا درخت ہم نے اگا دیا کہ اس درخت کے سائے میں اس بیل کے نیچے مقیم رہے, جہاں نہ مچھر جا سکے, نہ مکھی جا سکے, نہ بچھو آ سکے, نہ سانپ آ سکے, نہ کوئی اور تکلیف دینے والی کیڑے مکوڑے آ سکے. یہ کیا. اور روایات کے مطابق اللہ نے ایک بکری بھی بھیجی, دودھ نکال کر کے پیے, خود صحت مند ہو گئے. اب اللہ نے فرمایا آپ جائیں اپنی قوم کی طرف خوش ہو کر کے, آپ یہاں آئے اور یونس علیہ السلام کی برکت ذرا دیکھیں. اللہ نے فرمایا آپ یہاں آئے, گاؤں کو چھوڑا, لیکن ہم نے یزیدو اللہ اکبر تقریباً 1.5 لاکھ کی جو آبادی تھی آپ کے قوم کی, ہم نے سب کو مسلمان بنا دیا. پوری قوم مسلمان ہے. جائیے الی 100,000 یزیدون, 1 لاکھ سے زیادہ, لاکھ, 1.25 لاکھ, 1 لاکھ جتنے آپ کے امتی تھے گاؤں میں جن سے ناراض ہو کر کے آپ نکل گئے تھے, ہم نے سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور مسلمان بنا دیا. اس لیے اللہ کے رسول اللہ کے رسول ارشاد فرماتے قرآن میں ہے کہ دنیا میں نبی کے جانے کے بعد جو ناراض ہو کے گیا, ہم نے اس کی قوم پر عذاب نازل کیا الا قوم یونس. صرف ہمارے نبی یونس کی قوم تھی کہ یونس ناراض ہو کے چلے گئے, ہم نے ان کی قوم کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کی قوم کو اسلام سے نواز دیا. یہ تو سن لیا آپ نے. اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والوں ذرا سوچو کہ ہم نے یونس کو نجات کیوں دیا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث الی بطنہ الی یوم یبعثون. اے دنیا کے لوگوں سن لو, ولولا انہ کان من المسبحین, ہم نے اپنے نبی یونس کو مچھلی کے پیٹ سے پکارا, ہم نے اس لیے ان کو نجات دے دیا. کیوں؟ مصیبت آنے کے پہلے بھی ہم کو یاد کرنے. اور اللہ نے بھی فرمایا اگر یونس خوشحالی میں مصیبت آنے کے پہلے ہم کو یاد کرنے والا نہ ہوتا اور پھنس جانے کے بعد ہم کو پکارتا تو اس کی دعا کو نہ سنتے. کیوں؟ مصیبت میں یاد کیا, خوشحالی میں مستی کیا. خوشحالی میں نہ نماز پڑھے گا, نہ روزہ رکھے گا, نہ حج کرے گا, اور نہ پتا کھیلنا بند کرے گا, نہ باپ کی خدمت, نہ ماں کی خدمت, نہ اولاد کی تربیت, نہ بیوی کا حق. اور جب ڈنڈے پڑے تو کہتے کیا دعا پڑھیں, وظیفہ بتائیں کہ ساری مصیبت ٹل جائے. ہم یہ مصیبت وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ٹلتا. اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس مصیبت آنے کے پہلے ہم کو یاد کرنے والا نہ ہوتا, ہمارا ذکر کرنے والا نہ ہوتا, تسبیح تحلیل ہماری پاکی بیان نہ کرتا مصیبت اپنی زندگی میں, تو للبث فی بطنہ, کتنا بھی چلاتا مچھلی کے پیٹ میں پھنس جانے کے بعد ہم اس کو نجات نہ دیتے. الی یوم یبعثون,
قیامت کے دن سارے مردے قبر سے اٹھتے تو یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکل کر کے حشر کے اندر آتے. لیکن چونکہ مجھے یاد کرنے والے تھا، خوشحالی میں پریشانی میں یاد کیا تو فوراً ہم نے اس کی مصیبت ٹال دی. فَاذْكُرُونِي، جب خوشحالی ہے تو اللہ کو بھولے ہوئے، جب کہیں ڈنڈے پڑے تو وظیفہ شروع کر دیا، اور جہاں مصیبت چل گئی پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے. تو کیسے میرے بھائی مصیبت چلے گی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. میرے بھائیو، ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، اسی حدیث کو سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں، باقی موضوع تو واضح ہو گیا. ایک ہی جملے میں فَلَوْلَا أَن فَاذْكُرُونِي، مجھ کو یاد کرتے رہو گے تب ہم تم کو مصیبت میں پھنسو کے یاد کریں گے. اگر ہم کو بھولے رہو گے مصیبت میں چیخو تو اتنے مسلمان مارے جا رہے، اتنے بچے، ہم جلوس تو نکالیں گے، پتھر ماریں گے، لیکن توبہ استغفار کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار. کرونا جیسی مصیبت میں بھی مسلمان توبہ کر کے نمازی. کیا خیال ہے؟ کرونا کے بعد محلے کے کتنے لوگ توبہ کر کے نمازی بنے؟ بیمار ویسے رہ گیا جیسے پہلے تھا. یہ بھی نہیں کہتا ہوگا اللہ کا شکر ہے اس نے ہماری جان بچا لی، تو یہ ہو گیا وہ. تو دوستو، اگر ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تب اللہ مصیبت میں ہمیں. پیارے نبی کی حدیث سنن ترمذی، من سرہ ان یستجیب لہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد. اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جب بھی مشکل میں پھنسے، پریشانی میں، اور ہم کو پکارے، ہم فوراً دعا قبول کر کے پریشانی دور کر دے، تو فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ، تو چاہیے کہ خوشحالی میں مصیبت آنے سے پہلے ہم کو یاد کرتا رہے. مصیبت آنے پر اللہ کو یاد نہ کریں، توبہ استغفار، لیکن ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. حضرت معاذ بن جبل مشہور صحابی آپ لوگ جانتے ہیں، ماشاءاللہ کیا پوچھنا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث سے پہلے میں نے بتایا ہوگا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے علماء پیدا ہوں، علماء حق، علماء سوء تو سیدھے دھکیل دیا جائے گا جہنم میں. یہ بات کس کی ہے؟ علماء حق کی. علماء حق کو اکٹھا کرے گا، سب حشر کے میدان میں بیٹھیں گے، انتظار کرتے ہوں گے. اللہ رب العالمین ایک نور کا اسٹیج بنائے گا، اس پر کرسی رکھی جائے گی اور ایک بہترین قسم کا نورانی تاج تیار کیا جائے گا. جب فرشتے سے اللہ تعالیٰ تیار ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل کو بلائیں گے اور اس اسٹیج پر بیٹھا کر کے علماء کے سامنے، سارے علماء کے سامنے، اور اللہ استاد کو پہنائیں گے اور کہیں گے کہ استاد العلماء ہیں. کون ہے یہ؟ آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے صبح تک جتنے علماء پیدا ہوں گے سب کا استاد اور ہیڈ اللہ کس کو بنائے قیامت کے دن؟ ایک استاد العلماء کا لقب ہوگا. کیا پوچھنا. ایک دن نبی علیہ السلام ادھر سے جا رہے تھے، معاذ بن جبل ادھر سے آ رہے تھے. معاذ بن جبل نے سوچا سلام کرنے میں پہل کروں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، خیرکم من بدأ بالسلام. تم میں دو مسلمان جب ملتے ہیں تو ان میں اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اور ہم کیا کہتے ہیں بیٹے؟ ہم ہی روزہ رہا اس سے پہل کریں، وہ کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا. اللہ کے بندے، آپ کی خوش نصیبی ہے، اس کی بد نصیبی ہے جو کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا. سمجھ گئے نا؟ سلام پہل کرنے میں پہل کرے زیادہ ثواب پائیں گے. حضرت صاحب کہتے ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے کہ مسجد نبوی سے حضرت ابوبکر ہمارے ساتھ نکلے، کہتے اللہ کے قسم منزل مقصود تک پہنچنے تک مسجد نبوی سے لے کر کے جہاں جانا تھا
پورے راستے میں جب بھی کوئی مسلمان آیا تو میں نے دیکھا ابو بکر خود سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، کسی مسلمان کو سلام کے پہل کرنے کا موقع نہیں دیا. کیوں؟ ابو بکر صدیق کہتے سلام تو کر دے گا تو فضیلت اس کے ہاتھ چلی جائے گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا دو مسلمان ملتے ہیں کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب کون ہے؟ جو سلام کرنے میں پہل کرے. تو حضرت معاذ بن جبل سوچتے ہیں سلام کریں، اللہ کے رسول آگے بڑھے اور حضرت معاذ انتظار کرے تو نبی علیہ السلام سلام کرنے میں پہل کر دیں، السلام علیکم. اب حضرت معاذ سوچتے کیا بتائے، ہم سوچتے میں سلام کروں کہ دور سے بے ادبی ہوگی اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اور بڑھتے کہ اتنا میں اللہ کے رسول نے سلام پہل کر دی. ان کو اتنی نیکی کیا ضرورت تھی، میں سلام کرنے میں پہل کرتا تو میں بہت ساری نیکیاں مل جاتی. اپنے سب یعنی مقبول ہوئے، صدمہ ہوا. اللہ کے رسول نے مصافحہ ملایا، ایسے ماشاء اللہ دونوں کی نگاہیں ملی سنت کے مطابق. ایسے نہیں، مصافحہ ملاؤ، نگاہیں ملے، مسکراہٹ چہرے کو ہو، سامنے والے کو احساس ہو کہ ہماری ملاقات سے اس کو خوشی ہے. یہ ہے اصل میں دل بدستاور کے حج اکبر. اللہ کے رسول نے سلام کیا، معاذ مصافحہ ملایا. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک. ڈبل تاکید، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. اللہ سے فرمایا واللہ انی لحبک. معاذ ہم بھی اللہ کی قسم کہتے ہیں جتنا تو مجھ سے محبت کرتا اس سے زیادہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. طرفین کا معاملہ تھا، الیک سلیک ہوئی، محبت کا اظہار ہوا. پھر آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، کبھی بھی فرض نماز کے بعد اس دعا کو ترک نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ معاذ تم کو دعا سکھا دے رہا، اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، کبھی اس دعا کو ترک نہیں کرنا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پاک بال ہو گیا. محبت کا بہترین گفٹ اللہ کے رسول نے ہم کو دے دیا. بات کس کی چل رہی تھی؟ محبت کا. اور اللہ کے رسول نے گفٹ دیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ دل پاک بال خوش، سلام بھی کر لیے، محبت کا اظہار بھی ہو گیا، تبادلہ بھی ہو گیا. اور اب اللہ کے رسول ایک اور بڑا گفٹ دے رہے ہیں، دعا. یا رسول اللہ مہارا دل بتائیں. آپ نے فرمایا جب بھی فرض نماز کے سلام پھرنا تو کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. اللہ اکبر. یہ تین چیزیں مانگنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے معاذ اس دعا کو یاد رکھنا، زندگی میں فرض نماز کے بعد کبھی چھوٹنے کی پابندی تم کرنا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پڑھتے بھی ہیں لیکن سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اب شرائع ایک میں نے کہا اللہ کے رسول نے محبت کا جو تحفہ دیا وہ مال و دولت نہیں بلکہ کیا ایک بہترین دعا سکھلائی، تعلیم دی. اس لیے بعض روایات ابن ماجہ کے متکلفی ہے ان پر کلام ہے محدثین کا کہ ایک انسان اپنے بھائی کو سب سے بہتر گفٹ دے سکتا ہے وہ کوئی دین کی بات ہوتی ہے. اس سے بہتر گفٹ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. الحمدللہ یہ تین چیزیں ہیں دوستو، ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک ہے ذکر ہے، اور کیا ہے شکر ہے، اور حسن عبادت. یہ تین چیزیں ہیں دوست، اور اتنی اہم ہیں کہ اس کو اہل جامع دعا یا جامع الدعوات کا جواب الکلم کا بڑی بڑی شرح ہے اس کی. اللہم اعنی علی اللہ
آپ میری مدد فرمائیں تاکہ آپ کا ذکر خوب کثرت سے کرتے رہیں. ذکر الہی کی توفیق مانگی, ذکر الہی کی اللہم اعنی علی, اللہ آپ میری مدد فرمائے. کیوں؟ بغیر مدد کے انسان کچھ نہیں کر سکتا, اٹھ بھی نہیں سکتا. ایاک نعبد, سب سے زیادہ کس چیز کی دعا مانگتا ہے انسان؟ جب بھی نماز پڑھی صبح سے لے کے عشاء تک کتنی رکعت پڑھ ڈالے بیٹے؟ وہاں سے آئی ہو کیا؟ کتنی رکعتیں پڑھے صبح سے؟ 4 فجر, ٹھیک ہے نا, اور کم سے کم 8 رکعت تو ضرور پڑھی ظہر کی. اگر ظہر کی 12 رکعت اور 10 رکعت نہیں تو کم سے کم کتنا بھائی؟ 4 فرض پڑھی, 2 رکعت پہلے کی سنت اور 2 رکعت اگر بہت ہی مختصر کیا تب, اور اگر اللہ نے توفیق دی تو 10 ہو گئی. من صابرہ والی حدیث, 4 پہلے 4 فرض اور بعد میں 2 سنت, کتنے ہو گئی ہے؟ اب حساب لگائیں. ہر رکعت میں آپ نے سورتیں تو بدلی لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں بدلی. ایاک نعبد و ایاک, ابھی ایسا میں اگر تحیۃ المسجد پڑھے تو 2 مرتبہ مانگ لیے, سلام پھیرنے کے بعد مانگ لیے. 4 رکعت پڑھے تو 4 مرتبہ. ہر رکعت میں سورت بدلتی گئی, ہر رکعت میں, لیکن سورۃ الفاتحہ کبھی نہیں بدلتے, اسی کو پڑھنا ہے. اور پیارے نبی نے اتنی سختی کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ, جو انسان سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اتنی تاکید کی گئی. کیا وجہ ہے دوستو؟ دعا ہم کر ایاک نعبد, اللہ عبادت صرف آپ کی کریں گے اور مدد بھی ہمیں آپ کی چاہیے. اللہم اعنی علی, اے اللہ مدد ہماری کریں تاکہ خوب کثرت سے ہم آپ کا ذکر کریں. میرے بھائی جب خوب کثرت سے ذکر کریں گے تو بات بالکل واضح ہے, اللہ مدد بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. فاذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو گے تب ہم تمہیں یاد کریں گے. فرعون کمبخت کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا اور مرنے لگا تو سب سے زیادہ اس نے یاد کیا. معلوم ہے نا, زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کیا. اور جب جبرائیل امین پٹک کے دریا میں مارنے لگے تو آمنت باللہ الذی آمن بہ بنو وانا من المسلمین, بڑا چلا رہا ہے. سنن ترمذی کی حدیث, جبرائیل امین کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح سے توبہ کر رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا. کاش کہ آپ اس وقت ہوتے جب فرعون اللہ کو پکار رہا تھا. آج انہوں نے کیا ہوگا؟ کہا کمبخت اتنا دل لگا کر کے خوشو خودو کے ساتھ توبہ کر رہا تھا, اللہ سے وعدہ کر رہا تھا, مجھے ڈر لگا کہیں کمبخت ایسا نہ ہو اس کی توبہ اللہ قبول کر لے. تو اس لیے میں کیا کیا, دریا کا کیچڑ لے کے منہ میں ٹھوستا تھا کمبخت کی آواز نہ نکلے. جو انسان اللہ کو نہیں یاد کرتا فرشتہ بھی اس پر رہے, اور یونس نے اللہ کو یاد کیا تو فرشتے سفارش کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا آن فرعون اب تو نے مجھ کو یاد آیا, اب میری یاد آئی. وقت عصیت وقت عصیت, ساری زندگی تو نافرمانیاں کرتا رہا, مجھ کو بھولا ہوا تھا. اب آج تو ہمیں یاد کیا, آج کا یاد, آج کی توبہ. جب جبرائیل امین ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور جبرائیل پٹک تو تجھے مار رہے ہیں, اب یاد کر رہا ہے, اب تو کچھ بھی کر ڈالے لیکن اب تیری دعا قبول نہیں. کیوں؟ جو چانس تھا یاد کرنے کا وہ وقت تو نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ, کہتے اللہ معاف کر دے. مسلمان ہو رہا ہو, سمجھ میں آ جائے اسلامی سچا مذہب ہے. اور جس اللہ کی موسیٰ اور
ہارون عبادت کرتے ہیں، میں اسی کی عبادت کروں گا، بس اللہ ایک چانس دے دے۔ اللہ سارا وقت ختم، وقت عصیتا، جو یاد کرنے کا چانس تھا اس کو تو نے کر دیا۔ اور آج کا ہوتا شاید تعویذ پیدا ہوتا کم وقت، اس زمانے فرعون ہوتا تو عذاب سے بچنے کے لیے بابا کا فرعون یا کسی درگاہ کا دھاگا باندھا ہوتا، یہ کچھ نہیں کام آیا۔ کیوں؟ اللہ کو بھولا تھا خوشحالی میں۔ دیکھو یونس ہمیں مصیبت پھنسے، دریا کے اندر تھے، لیکن زندگی میں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہے، مصیبت میں اللہ نے ان کو یاد کیا۔ فرعون کا وقت دریا کے اندر نہیں بلکہ کہاں تھا؟ اوپر تھا، رو رو کر کے توبہ کر رہا تھا، لیکن جو چانس ہے وہ چانس ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے ایک ہی بات کہی، تو نے خوشحالی میں ہم کو یاد نہیں کیا، اس لیے آج کا یاد کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ دوستو فاذکرونی اذکرکم، پہلی چیز تو کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو ہر قسم کی بلا مصیبت سے، اور پھر آج کہتے ہیں نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ مرزا انجینئر کی کیسز سن رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، جس کا دل بھی کالا، پگڑی کالی، دل بھی کالا، ملحد انسان، ملحد منافق، شیعہ کا بندہ بچہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی کبھی نہیں رہا، اور یہ نظام بات نہیں وہ کچھ بھی، لیکن باتیں تو حق کی کرتا ہے۔ ارے شیطان تو بڑی حق کی باتیں کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، تم کو پتا ہی نہیں کہ حق بات کہہ رہا ہے، جو چاکلیٹ میں زہر اور شرک دے رہا ہے تم نے چاکلیٹ کو چاٹا تو میٹھا لگ گیا، یہ کانوں کو اچھا لگ گیا تو تمہاری طبیعت کیوں تمہاری مرضی کے مطابق بات کر گیا، کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ذکر الہی میں کوتاہی۔ کیوں؟ جب انسان کو اللہ یاد رکھے گا تو اللہ کبھی شیطان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہم انی اعوذ بک، خوبی سے بل، جو سب سے بڑا شیطان کا وقت کا اڈا ہوتا ہے وہ گندی جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جاتے ہوئے پہرے پڑھو تاکہ تمہیں بھٹکا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ جن ہو یا جنیاں دونوں سے ہمیں بچا لینا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو شیطان سے بچنے کا راستہ صرف میرے بھائی ذکر، اگر ہم نے ذکر الہی میں کوتاہی کی، قرآن پاک وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس انسان نے اللہ کے ذکر میں کوتاہی کی، اعراض کیا، اگر رب کو بھولے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم شیطان کو اس کے اوپر، اور جس پر شیطان اللہ مسلط کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شیطان کی شر سے بچا کیا خیال ہے؟ اللہ جو کسی پر مصیبت ڈال دے کوئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جس کو تکلیف مبتلا کر دے کوئی اسے نجات نہیں دے سکتا۔ تو دوستو شیطان کے شر سے، اس شیطان بدعقیدگی، کفریہ، شرکیہ اور بہت ساری چیزوں مبتلا کر دیتا ہے کب جب انسان ذکر الہی میں۔ اسی لیے قرآن آپ پڑھنے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بولو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آپ قرآن پڑھنے لگے تاکہ قرآن میں دل لگے، قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، تلاوت قرآن میں مزہ آئے۔ کب؟ اگر آپ پڑھ لیں گے، تعوذ پڑھ لیں گے تو شیطان کو قرآن کی تلاوت کرنے میں، آپ تلاوت کریں گے تو شیطان کو بھٹکانے اور بہکانے میں موقع۔ اسی لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی طاقت، اس سے مقابلے کی کسی کے پاس طاقت نہیں، وہ کس کی طاقت؟ شیطان کی۔ نہ امریکہ کے پاس، نہ جاپان کے بعد، نہ چائنا کے بعد کسی کے پاس ہے کوئی ایسا ایٹم بم، یا دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا انجیکشن نہیں کہ شیطان کو کمزور کرے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا بس ایک ہی پاور ہے اللہ کے ذات کا کہ وہی جو ہے شیطان کو شکست دے سکتا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو شیطان کو شکست دے۔ بڑی پیاری بات ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر میں نقل کرتے ہیں، ایک ہی مخلوق ہے جس کے مقابلے کی کائنات میں کسی کو اللہ نے طاقت نہیں دی۔ طاقت صرف کس کے پاس ہے اس کے مقابلے کی؟ اللہ۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لیتا کہ شیطان نہیں، جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ کا نام لیتا کہ شیطان نہ آ سکے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم ذکر کریں گے تو شیطان، اللہ تعالیٰ نہ تو شیطان کو ابلیس کے شیطان کو، اور نہ تو آدم کی اولاد جو شیطان بن جاتی اس پہ تسلط سے آپ کو بچائے گا۔ اور ہم مانگتے ہیں تو ایک شیطان سے نہیں بلکہ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں نا، جو بچہ چور نکل جاتا ہے کیا کہتے ہو؟ مہا شیطان ہے۔ ابلیس کی اولاد کو تو کہتے شیطان، اور آدم کی اولاد بری ہو جاتے مہا شیطان ہے۔ ہم کہتے بھی کہ بڑا شیطان یہ ہے۔ میرے بھائی آپ ذرا سوچیں کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ صرف ذکر ہے تو دونوں شیطان تھے، چاہے وہ ابلیس کا چیلا ہو اور چاہے بگڑے ہوئے انسان کا چیلا ہو، بچہ یا انسان، اور دونوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر من الجنۃ والناس۔ دیکھا اللہ تعالیٰ یہ دونوں شیطان کو بچانا، جو جن کی اولاد ہے اور جو آدم کی اولاد شیطان بن گئے، اللہ دونوں شیطانوں کے شر سے مجھے بچا لینا۔ تو سارے شیاطین جو ہیں دو پیر والے گھومتے پھرتے ہمارے دسترخوان پر، ہماری محفلوں میں، ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے ساتھ پروگراموں میں، جو یہ شیطان ہے ان سے بھی بچنے کی پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اور مانگتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے۔ ہم نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ ذکر کرو دوست۔ نمبر 2، دوسری چیز اللہم اعنی علی ذکرک، اور دوسری شکر کا، اللہ میری مدد کرے تاکہ خوب کثرت سے آپ کا شکر کریں۔ اگر آپ شکر کریں گے ماشاءاللہ تو اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سورہ زمر کی آیت وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ، یہی ہے نا سورہ زمر کے وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے گا تو کیسے کسی کے حوالے کر سکتا۔ اور پھر جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ دعا کرو دوستو اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتے؟ شکر گزاری سے۔ اور نمبر 2، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو دنیا آخرت میں کوئی عذاب آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، تینوں جہاں میں آپ کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ النساء کی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو، اگر تم اللہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑھیے کہ شکر ادا کرو تم کو کسی عذاب میں مبتلا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جان میں، مال میں، جسم میں، اولاد میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں اکثر سبب کیا ہوتا ہے؟ ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری۔ اگر ہم شکر کریں تو اللہ تعالیٰ مال، اولاد اور دین دنیا ہر بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید۔ عذاب سے بچائے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور یہ بھی ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ آپ کو
دے گا. تو اس لیے اللہ سے فرمایا خوب کثرت سے دعا کرو معاذ کہ اسی طرح کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. اور شکر گزاری میں بھی کس سے دعا کریں؟ اللہ آپ توفیق دیں گے تبھی آپ کا شکر بھی ادا کریں گے. اسی لیے بعض آثار میں نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے شکر گزاری کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلیم اللہ تعالیٰ ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں؟ اللہ نے فرمایا کیوں؟ کہا شکر گزاری نعمت تو ہی ہے, نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم, شکر ادا کرتا ہوں تو نعمت سے بڑی تو دوسری نعمت تو نے ہمارے اوپر ڈال دی. نہیں سمجھے؟ نعمت تو اللہ تعالیٰ کے اللہ نعمت ہے ہی ہے کہ نعمت و شکر ہے, اور جو آپ ہماری مدد کرتے ہیں شکر ادا کرنے کی یہ تو اس سے بڑی نعمت ہو جاتی ہے, اور کریں گے تو اور بڑی نعمت. تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ اگر آپ کو اتنا احساس ہے کہ ہاں شکر الہی کی توفیق بھی ہے وہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم شکر گزار بندے ہو گئے. کیوں؟ اور تم شکر ادا کرو گے اللہ تیرا کرم ہے, ذکر صحت دیا وہ بھی تیری نعمت, شکر ادا کروں وہ بھی تیری نعمت ہے, اور یہ زبان سے شکر ادائی کی توفیق سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. اس لیے کہا گیا رأس الشکر الحمدللہ, سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ. تیسری چیز وحسنی عبادت, اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق تو دیا ہے, تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے, ایسی عبادت جو آپ کو پسند آ جائے آپ قبول کر لیں. کیا خیال ہے؟ عبادت تو کرتے ہیں نا, لیکن ارأیت الذی یکذب بالدین فویل للمصلین, جہنم کے نچلے گڈھے میں نمازی گئے کم وقت. سوچے فویل للمصلین, نماز پڑھا لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز جہنم میں جانے کا سبب بن گئی. فویل للمصلین, بربادی ہو نمازیوں کے لیے. کون سا نمازی؟ نماز پڑھا لیکن اچھی طرح سے نماز, اسے فرمایا الذین هم عن صلاتهم, وہ نمازی ایک نمازی تو ہے جو دل لگا کر کے اچھی سے اچھی نماز پڑھتا ہے. یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نماز پڑھا تو 27 یا 25 نماز کا ثواب, اور نماز پڑھا تو اس کو نور ایمان ملا. الصلاۃ نور, مسلم کی روایت. ایک انسان اچھی طرح سے عبادت کیا تو اللہ نے ثواب بھی دیا, نیکیاں بھی دیا, درجات بلند کیے, اور اس کے دل میں نماز کی برکت سے اللہ نے نور ایمان عطا کر دیا. دوستو تو ہونا چاہیے کہ عبادت کے لیے دعا مانگے اللہ اچھی سے اچھی. اگر عبادت تو کیے لیکن اچھی عبادت نہ کیے تو یہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی. وَقَدْمِنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منصورا. بہت نیکیاں کی, پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں, لیکن نیکیاں سب بیکار, غلط طریقے سے, سنت کے مطابق نہیں ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے, سنت کی روشنی میں نہیں ہے. اتنا عمل کرنے کے باوجود بھی ساری نیکیوں کو اللہ ذرات بنا کر کے ختم کر دیا, کوئی ایک نیکی نہ ملی. ہر جمعے کو سنتے ہیں نا بھائی, ہر جمعے کو دوسرے کام میں سنتے ہیں نا. پہلی رکعت میں شبد ہے اسم ربک, اور دوسرے میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ تصلی نارا. کم وقت عمل کرتے کرتے تھک گیا تھا, عمل کرتے کرتے تھک گیا, لیکن اس کے باوجود جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا گیا. عبادت کیا لیکن حسن عبادت نہیں کیا. اس لیے دعا کریں
अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादत। कहीं ऐसा ना हो जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदमी नमाज पढ़ा इधर उधर कुछ, जब सलाम फेरता है नमाज कहती कमबख्त ज़य्यअक अल्लाह कमा ज़य्यअतनी, जैसे तूने मुझे ज़ाहिर किया, ने अच्छी तरह से ना पढ़ के मुझे बर्बाद किया, अल्लाह ऐसे तुझको भी बर्बाद कर दे। और अगर सुन्नत के मुताबिक इत्मीनान के साथ अच्छी नमाज पढ़ा तो बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो नमाज ऊपर जाती है और कहते हाफिज़क अल्लाह कमा हफ़िज़नी, अल्लाह तेरी भी वैसे ही हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत। इसीलिए नमाज पढ़ने के लिए वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम खाशिऊन तो ही है, वल्लज़ीना अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपने नमाजों की क्या करते हैं हिफाजत, रुकू सुजूद सबकी क्या करते हैं ये हिफाजत। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसी नमाज पढ़ने के तौफीक नसीब फरमाए, हमारी इबादत भी कबूल हो। अब आप जरा सोचे ये तीन चीजें कितनी अहम है दोस्तों, लेकिन समझ लेने के बाद जब इस शौक, इस जज्बे और इस जरूरत को महसूस करते हुए पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। और याद रखना अल्लाह के रसूल ने तोहफा किसको दिया, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, और ताकीद क्या की, कभी भी फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को तर्क नहीं करना। तो इसलिए सलाम फेरते मोबाइल नहीं खोलिए, किसने हमको याद किया है, पहले अल्लाह से दुआ अपने को याद करे, बाद में मोबाइल याद करे। वरना सलाम फेरने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, क्या ख्याल है, यही होता है ना, किस मेहरबान ने हमको याद किया, और उसमें मशगूल हो गए तो अपने आप को भूल गए, हमने दुआ ना पढ़ी अपने आप को भुला दिया। दुआ करो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इन तीनों चीजों को पाबंदी, जिक्र, शुक्र और हुस्ने इबादत, अगर ये तीनों हमारे हैं तो इंशाल्लाह यही अमल कब्र में भी काम आया, दुनिया में भी काम आया, कब्र में भी काम आया और हशर में काम आया। और अगर हमने इनकी हिफाजत ना की तो अल्लाह हवा मंसूरा, अल्लाह ज़र्रात बना करके उड़ा देता है और उनकी कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इन तीनों बातों को याद रखने, याद तो सबको है, जरूरत है समझने की, इसकी अहमियत, इसकी जरूरत और इस पर अमल करने की। अल्लाह ऐसे ही बार बार हम साथी को मिल बैठने के तौफीक दे और हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और जो सुना है अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे। और सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्या है, गिफ्ट है ना, मोहब्बत का गिफ्ट। अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं, मुआज़ मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत। मुआज़ क्या कहते हैं, अल्लाह ताला मैं भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता, तो मोहब्बत करते हो तो भाई ले लो एक चीज है, मोहब्बत का गिफ्ट। इसको याद रखें, इस पर अमल करें, बाकी फिर कभी इंशाअल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।